बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब भी खबर निकली है आजकल पिछले एक अरसे से 2 साल से ज्यादा अडयाला जेल से निकलती है। इमरान खान से मुलाकात ना हो तो खबर अलीमा खां उनकी बहनें 4-4, 8-8, 10-10 घंटे सड़क किनारे बैठी रहती हैं, लेकिन अदालतों का हुक्म जेल हुकाम नहीं मानते। बिला आखिर 4 महीने बाद इमरान खां की हमशीरा अलीमा खां की इमरान खां से मुलाकात हो गई और 3 माह बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हो गई। कहा, मुलाकात करने वाले 3 अफराद से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इमरान खां पहले से ज्यादा मजबूत, पुरअज़म और हौसले में था। जिस पर उनके ट्विटर अकाउंट से जो बयान जारी हुआ है वो बताता है कि जो इमरान खान से माफी मंगवाना चाह रहे थे उन्हें खुद माफी मांग कर इमरान खान को छोड़ना होगा। नाज़रीन, बिला आखिर अवामी दबाव, अवामी प्रेशर ओवरसीज पाकिस्तानियों का काम आ गया। अडयाला जेल में इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन, उज़मा बीबी और वुकला सलमान अकरम राजा से तवील तोशाखाना 2 केस के दौरान मुलाकात हो गई। इमरान खान के बड़े फैसले सामने आ गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पार्लिमानी कमेटियों से फौरी तौर पर छोड़ने की हदायत कर दी गई। मुफ्त की गाड़ियां, मुफ्त की मौजें लेने वालों को बड़ा हुक्म आ गया कि अब इस हुकूमत की गलत कारियां, इस मुल्क हुकूमत का मुल्क को दिवालिया करना, इस हुकूमत का मुल्क को नुकसान पहुंचाने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता और फौरी तौर पर पार्लिमानी असम्बली कमेटियों को छोड़ने की इमरान खान ने हदायत कर दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के बड़े फैसलों से हुकूमत के 3.25 साल के मजालिम ठुस हो गए। कहते ने नाती तोती रह गई, नक ते मक्खी बह गई। 3.25 साल हर जुल्म फसादियत कर लिया। आज जब इमरान खान से मुलाकात करने गए तो उन्होंने मुझे बताया इमरान खान पुरखशाश, जवान, बाहिम्मत और पहले की ज्यादा कायम है। उन्होंने कहा फौरी तौर पर जाकर अवाम को बता दो कि मुल्क में इस वक्त आईन और कानून नहीं है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। ऐसी हुकूमत के साथ मज़ाकरा तो दूर की बात, मिलना भी अवाम के मैंडेट जो 2000 फरवरी में चोरी किया गया था उसकी तौहीन है, मैं नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान के बड़े हुक्म से हुकूमती ईमानों में हलचल मच गई। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में हदायत कर दी कि महमूद खां अचकजई को फौरी तौर पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। इस पर लगड़ बगड़ जो प्रोपोगंडे कर रहे थे उनकी साइकिल से गुब्बारे से हवा निकल गया और बुलंदी से ठुस करके जमीन बोझ हो गई। दूसरा इमरान खान का बड़ा हुक्म, जिस पर एक हुकूमती वजीर ने कहा, जब आज उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार ये इमरान खान किस हिसाब का आदमी है, हमारा ख्याल था टूट गया होगा। उसकी बिजली बंद की गई, पानी बंद किया गया, उसकी बीवी को, अहलिया को कैद तन्हाई में रखा, उसकी बहन अलीमा खां के 2 बच्चे, इवन के इंटरनेशनल एथलीट शाहरेज को गिरफ्तार किया, उसके शेर शाह को गिरफ्तार किया। हमारा ख्याल था कि आज उनकी गुफ्तगू में लचक होगी, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में तो पहले से ज्यादा ललकारा है और उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत तो डमी है, इनसे बात करना तो वक्त का ज़िया है। ना सिर्फ महमूद खां अचकजई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाने की हदायत की, दूसरी तरफ राजा नासिर अब्बास रिजवी को सेनेट में कायद हज़ब इख्तलाफ बनाने के फैसले से उन्होंने अपनी जमात को आगाह कर दिया। जबकि इमरान खान का मौकफ था कि हमें सीटें, जो नाजायज सजाएं दी गई थोक के हिसाब से, झूठी सजाएं दी गई, 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। कैदी 804 ने आज हुकूमत के बखिए उखेड़ दिए और हुकूमत की जो धीमी धीमी खुशी थी कि इमरान खान टूट गया होगा, जब इमरान खान का बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे पड़े,
انہوں نے کہا جو مجھے جھکانا چاہتے تھے، مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، معافی وہ مجھ سے مانگ کر ایک دن مجھے رہا کریں گے، اور یہ دن آنے والا ہے۔ عمران خان نے واشگاف طور پر کہا کہ جا کر بے شک آج اپنی جا کے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میری رائے ہے کہ جو ہمارے اراکین اسمبلی عمر ایوب جن کی سیٹیں 9 مئی کا بہانہ بنا کے ایک ایک سے اس کو 15 10 سال کر کے 30 40 سال سزا ہوئی، عمر ایوب، شبلی فراز، یاسمین راشد، عمر چیمہ، میاں محمود رشید اور دیگر قائدین، درجنوں احمد چٹھا اور دیگر قائدین کو، اس کے بعد ہمیں لیجسلیٹری اس حکومت کو نہیں دینی چاہیے اور ان سیٹوں پر نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن یہ اطلاع آتے ہی مسلم لیگ نون کی بجائے، مسلم لیگ نون کے کارکن متحرک ہونے کی بجائے سرکاری مشینری متحرک ہو گئی اور الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا کہ اگر عمران خان کی جماعت کا بندہ نہیں آیا، اسی ٹھپے سے ٹھپا آپ پہ لائے جاؤں گے، ایک ڈبہ آپ پہ بھری جاؤں گے، 50 ہزار کی لیڈ سے جیت جائیں گے۔ لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا دور تھا کہ 3 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے، تو اب لگتا ہے نون لیگ صرف اس مقابلے میں حصہ لے سکتی ہے جس میں ان کے مد مقابل کوئی سیاسی جماعت ہی نہ ہو، امپائر بھی ان کا ہو، تماشائی بھی ان کے ہوں، جج بھی ان کا ہو، ریفری بھی ان کا ہو۔ لہذا عمران خان نے کہا ہے جو طریقے انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مئی پر سزائیں سنا کر سزائیں دی گئی ہیں، ان پر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ بہرحال پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن عمران خان کے واشگاف پیغام کے بعد اب جو لوگ پروپیگنڈے کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے ناظرین سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ میری ان سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے، تو کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو میں نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اپنا استعفیٰ پیش کیا کہ جناب میں اپنی سیکرٹری جنرل شپ سے استعفیٰ دیتا ہوں، تاہم ایز اے وکیل فری پاکستان تحریک انصاف کے کیس۔ تو انہوں نے بات سننے سے انکار کرتے ہوئے کہا سلمان راجہ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ کام کرو، مجھے پتا ہے کون مفاد پرست پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو انسائیڈ بتا رہا ہوں جن کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ آپ چپ کر کے اپنا کام کرو، کسی کو نہ چھوڑو۔ دوسری طرف انہوں نے کہا پارٹی کو ہدایت ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں جس میں سرکاری گاڑی ملتی ہے، بعض مراد ملتی ہیں، تمام لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ پوری طور پر چھوڑ دے۔ ناظرین دوسری طرف جیسے ہی عمران خان کو عوامی دباؤ کسے کہتے ہیں، آج علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی گاڑیاں جیل میں اندر جانے دی گئی، بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایک طرف عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اس میں انٹرنیشنل پریشر کا بھی عنصر شامل ہے۔ آج وہ علیمہ خان جو 8 گھنٹے ڈیالہ جیل سڑک میں 47-48 ٹیمپریچر میں اپنی بہن نورین اور دیگر ساتھیوں اور سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ بیٹھتی تھی، آج ان کی گاڑی اندر گئی۔ عمران خان کو ان کی تمام کتابیں پہنچا دی گئی۔ عمران خان نے کہا جیل میں جو میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، میری بیوی کے بعد اسے بھی 8 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہے، اسے کرنٹ لگا ہے، لیکن میں کرنٹ اصل پاکستان کی عوام موجودہ حکمران چوری کے مینڈیٹ والوں کو مارے گی اور ان کو جانا ہوگا۔ ناظرین عمران خان نے دبنگ حکومت کے بخیے اکھیڑ دیے ہیں۔ عمران خان نے جو کہا اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا۔ عمران خان ناظرین میرے بڑی بہن ہسپتال میں مجھے جانا پڑا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عوام کی 80% آبادی ہر دوسرا آدمی یہ سوال کرتا ہے، میں بہت کم آج کل ملتا ہوں کہ عمران خان رہا کب ہوگا، اس ملک میں ظلم کب تک جاری رہے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، پوری دنیا پاکستان سے جانا، پاکستان چھوڑنا چاہ رہی ہے، یہ ظلم کب تک جاری رہے گا۔ میرے پاس لاتعداد خواتین، بزرگ، نوجوان، بزرگوں کے سوالات کے کوئی جواب نہیں تھے۔ میں نے کہا فی الحال تو ظلم کا دور و دورہ ہے، اگر یہی دور و دورہ رہا تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا۔ ناظرین میری سمجھ میں نہیں آتا، عمران خان کو مائنس کرنے والے جاہل مطلق ہیں،
یہ ملک کی 25 کروڑ عوام کی 80-90% عوام کا سوچ کس طرح بدل سکتے ہیں، ان کی رائے کس طرح بدل سکتے ہیں، ان کے منہ میں اپنے الفاظ کیسے ڈال سکتے ہیں، لاکھوں چھاپے مار سکتے ہیں، ہزاروں مقدمات کر سکتے ہیں، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا ووٹ بینک میں اضافہ ہے۔ جہاں جاتا ہوں پہلا سوال یہ ہوتا ہے، بزرگ خاتون ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، ہم عمران خان کب آئے گا، عمران خان ڈیالہ جیل سے کب ہوگا باہر رہا، کیا پاکستان تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہا؟ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر دوسرا بندہ آج کل کر رہا ہے، اور میں نے ہر ایک کو کہا دیکھیں، ہر حکمران اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن وہ جب جاتا ہے تو 4 منٹ بھی نہیں رہتے۔ اب سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے برے وقت میں کام آنے والے شاہد حقان عباسی عمران خان کے لیے کیا الفاظ بیان کرے، اور یہ پاکستان کی 90% اور اوورسیز 99% لوگوں کی رائے بظاہر یہ بادی نظر میں مجھے جو نظر آتی ہے، میں نے عرض کر دیا اختلاف رائے ہر دوست کا حق ہے۔ شاہد حقان عباسی کی زبانیں سنیں۔ وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نااہل اور کرپٹ لوگوں کو پروان چڑھایا؟ آپ دیکھ لیں نا، ایوب خان کے زمانے سے دیکھ لیں، یہ خان کے زمانے میں دیکھ لیں، ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں دیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، اس میں یہ سب کچھ ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے 2018 الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بھی ایک کمپٹنٹ آدمی سامنے لایا گیا یا اس کو پنپنے کا موقع دیا گیا؟ اگر ایک افسر جو ہے وہ لیفٹیننٹ سے جنرل تک پہنچتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو اس کی صلاحیت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو پوزیشن دی جاتی ہے، پھر وہ وہاں پر، یہاں پر یہ تو یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو ہم ایک آدمی کو 70 کروڑ لے کر اس کو سینیٹر بناتے ہیں، اور سینیٹ کا الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے، جیل میں سینیٹ بھی بن جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ملک بڑا ملک یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہے، بڑے چور ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ کیسے چلی گئی؟ یہ تجربے ناکام ہو چکے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں یہ تجربے ناکام ہو گئے ہیں، 70 کروڑ پہ الیکشن بنایا جاتا ہے۔ 4 فروری کو تو پورے کے پورے پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چوری ہو گئی۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو، حیرت ہے ناظرین۔ دوسری طرف علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس ملک میں طاقت کے بے جا استعمال نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے مجھ سے خود معافی انہیں مانگنا پڑے گی، کیونکہ عوام ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ملک میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں چل سکتا، ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ انہوں نے کہا فسادیت اور جبریت تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کو غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے 2 بھانجے شاہریز خان اور شاہریار شاہ کو بھی اغوا کر لیا گیا، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا بھانجا شاہریز جو ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اسے بھی اٹھا لیا گیا، مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی، میرے وکلاء اور اہل خانہ تک ملاقات کئی ماہ روک دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بی بی بھی قید تنہائی میں رکھا گیا، ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اگر عدالتیں انصاف کرتی تو آج ملک میں ظلم کا بازار گرم نہ ہوتا، آج ملک میں انصاف کا بول بالا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کچھ سرکاری افسران حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے جو ظلم کا بازار ختم کر رہے ہیں، اسے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ چل نہیں سکتا، یہ ملک اور ظلم اور امن اکٹھے نہیں چل سکتے، دنیا کے کسی خطے میں بھی نہیں چل سکتے۔ بہرحال عمران خان کی آج مسکراتی شکل، دبنگ فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹا نہیں، عمران خان کو توڑنے والے خود ٹوٹ چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ شاید اسی لیے عمران خان کی گاڑی کو آج اندر بھیجنا پڑا۔ دوسری طرف ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا پر کہا جا رہا ہے 395 کے تحت مقدمہ درج، ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی کی ہو، لہذا دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف بعض علماء کرام بھی آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ظلم کے نظام کو نہیں مانتے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کے پی کے وزیر علی مین گنڈا پور کو ہدایت کیا کہ فوری طور پر ڈرون حملہ اور کے پی کے میں آپریشن بند کیا جائے، ہم اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے۔
ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور علی امین گنڈاپور کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ دوسری طرف حکومتی وزراء اور اراکین اسمبلی اور لگڑ بگڑ چمچوں کے چہرے آج تمام ٹاک شو میں، میں تو ٹی وی نے نہیں دیکھا لیکن دیکھنے والوں کا لٹکے ہوئے تھے 12 بجے سنجی میں بجیا دیوا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا عمران ہاں تو ٹوٹ نہیں رہا، اب لگتا ہے عمران کو توڑنے والوں کو ٹوٹنے کا وقت ہے۔ بانی کے بڑے فیصلے، اڈیالہ جیل، قیدی 804 کے بڑے فیصلوں نے حکومت کے جبر اور فسادیت کو ناکامی کی داستان بنا دیا۔ قصہ ماضی بن جائیں گے جب تھوڑی سی آپ ہمت کرو گے، عدالتیں ہمت کریں گی، صافی ہمت کریں گی۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب تم بدلو گے، جب ہم بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔